बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने शिकवा भी किया है और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान ख़ान पे एक बड़ा इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। इसके साथ साथ आज के वीलॉग में जो बड़ी ख़बर है वो ख़बर यह है जी, इमरान ख़ान एक संगीन किस्म की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और बड़ी खौफनाक बीमारी है। इसका इलाज भी इतना आसान नहीं है, हो सकता है लेकिन आसान नहीं है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ जनाब एक बकरी और शेर की कहानी है। ये कहानी कोई इतनी ख़ास नहीं है लेकिन सुनाने वाला बंदा चूँकि बड़ा अहम है तो लिहाजा इसकी अहमियत इस वजह से बढ़ गई है। और ये कहानी एक मामूली किस्म की नोयत में नहीं सुनाई गई बल्कि बड़े ख़ास हालातों वाक़यात को बयान करते हुए ये कहानी जो है वो बयान की गई है और इसकी इसी वजह से अहमियत बढ़ गई है। और इसी तरह आज के वीलॉग की जो इनसाइड स्टोरी है वो है 30 अरब रुपए की चोरी। और ये कोई आम लोगों ने चोरी नहीं की, आम बंदे ने चोरी नहीं की, बल्कि वो जो कहते हैं ना अरबों खरबोंपति अमीर, बल्कि मैंने इनको नाम दिया है अज़ल दे भूखे अमीर। तो ये अज़ल के भूखे अमीरों ने जो 30 अरब का डाका डाला है इस गरीब कौम पे, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आज के इस वीलॉग का हिस्सा हैं। इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ, एक दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो जनाब आज के वीलॉग में सबसे पहले बात करेंगे तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। इन इंतखाबात के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे इमरान ख़ान तहरीके इंसाफ और सियासत से माइनस हो चुके हैं। इमरान ख़ान मेरा ख़्याल है कि शायद कभी अब सियासत में आ सकें, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पाँव गर्दन सब कुछ काट के खुद ही अपने हाथों जो है वो खुद को कुर्बान किया है और सारी पार्टी जो है वो एक ग्रुप के हवाले कर दी है। अब इस ग्रुप का नाम है एतजाज़ अहसन। और एतजाज़ अहसन किसका बंदा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब जब वो इमरान ख़ान के साथ बड़े मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे थे ना, मुलाकातें कर रहे थे, इसके बाद भी वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ राब्ते में थे। और अब सवाल ये आप ज़रूर उठा रहे होंगे कि भाई एतजाज़ अहसन तो नहीं चेयरमैन बना। हाँ वाकई आप ठीक कह रहे हैं, एतजाज़ अहसन नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब एतजाज़ अहसन साहब के ही वो मतलब आप क्या कह सकते हैं भी उनके एसोसिएट है ना, उनकी लॉ फर्म का हिस्सा है तो उनके बच्चे हैं। ये बैरिस्टर गौहर जो है वो इमरान ख़ान को तोहफ़ा तन हदिया तन जो है ये एतजाज़ अहसन साहब ने प्रोवाइड किया था, उन्होंने दिया था। और देखें ना अब कि वो पार्टी ही बैरिस्टर गौहर की वसातत से एतजाज़ अहसन और फिर एतजाज़ अहसन की वसातत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन के पास चली गई है और वो इस पार्टी का क्या हशर करेंगे, ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी तफसीलात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा जनाब आज बैरिस्टर गौहर साहब तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और वो वहाँ पे मौजूद भी थे। ये एक आम फहम सा कोई वेन्यू था जहाँ पे ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए और मतलब आज तक खैर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, इनका कोई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का प्रोसेस जमहूरी नहीं है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ और ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है कि हमारी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो क्लेम करती हैं कि जी वो जमहूरियत पसंद हैं और हमेशा वो ये डिमांड करती हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को चलते रहना चाहिए, इस पर किसी किस्म की कदगन जो भी है नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जब आप खुद जमहूरी नहीं होंगे तो फिर आप कैसे किसी से डिमांड कर सकते हैं। चलें खैर, ये फिर मामला कहीं और निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह ये इंतखाबात करवाए गए हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मेरा ख्याल है कि ये मजाक किया गया है और ये मजाक इनके गले पड़ने जा रहा है। जनाब ये तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब साहब वो मफरूर और इश्तिहारी हैं, उनको उनकी अदम मौजूदगी में जो है वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। ये सारे बिला मुकाबला हुए हैं। इसी तरह सूबाई क़यादत भी मुंतखब की गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार हैं वो पंजाब की सदर मुंतखब हो चुकी हैं और उनके साथ साथ एक मुनीर अहमद बलोच साहब हैं। अच्छा मैं इनको नहीं जानता, ये मुनीर अहमद बलोच साहब हो सकता है भाई कोई बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियत हो, लेकिन मुझे लगता है कि इनका पहले मैंने नाम नहीं सुना। तो ये मुनीर अहमद बलोच साहब PTI बलोचिस्तान के सदर बन गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ये भी मफरूर और इश्तिहारी हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के सदर बने हैं। और हलीम आदिल शेख साहब ये भी जो हैं वो सिंध के सूबाई सदर जो है वो मुंतखब हुए हैं।
اچھا یہ انتخابات مکمل ہوئے ہیں اور گوہر صاحب نے برسٹر گوہر صاحب نے انہوں نے کہا جی میرا چیئرمین عمران خان ہے، وہ تھا ہے اور رہے گا۔ ابھی یہی کہنا ہے نا، اب تو آگے آگے چلتے ہیں جائیں اور پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا یہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، ابھی تو بھائی پہلا دن ہے، آگے جائیں گے تو اندازہ ہوگا کیڑا عمران کتھوں دا عمران، کیڑا چیئرمین۔ چیئرمین تو وہ ہے جس کے پاس پارٹی ہے، چیئرمین تو وہ ہے جس کے نام پہ پارٹی رجسٹرڈ ہو جائے گی، بھئی اس نے پھر کرنی ہے نا ڈیل۔ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پارٹی کا چیئرمین اور پارلیمانی پارٹی کا سربراہ، یہ بھی تنازع پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کی عدالتیں جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین کو ہی کچھ نہیں سمجھتی اور پارلیمانی پارٹی کے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو سب کچھ سمجھتی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کو کچھ نہیں سمجھتی اور چیئرمین کو، یعنی کہ موقع کی مناسبت سے موم کی ناک کو موڑا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو ذرا آسانی سے ایسے سمجھ لیں، لیکن یہ معاملہ اب مزید پیچیدہ ہو چکا ہے، کیونکہ ایک تو تحریک انصاف کے بانی رہنما ہیں، خیر انہوں نے عمران خان کا جینا جو ہے وہ محال کر دیا یار، اکبر ایس بابر صاحب۔ انہوں نے دوبارہ اس پورے پروسیس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک تو متنازع الیکشن تھے، اس میں ووٹر لسٹ بھی فراہم نہیں کی گئی، انہیں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی، حالانکہ وہ بنیادی ممبر ہیں، رکن ہیں۔ تو خیر دیکھیں جی، اکبر ایس بابر صاحب تو پنجابی کہتے ہیں نہا دھو کے پیچھے پہنا، وہ آپ کو یاد ہے نا کہ اپنا ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ والا کیس بھی یہی لے کے گئے تھے اور عمران خان کے گلے کی ہڈی بناؤ ابھی تک وہ کیس۔ اب یہ انٹرا پارٹی کا کیا اثر ہوتا ہے ان انتخابات کا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ پلڈیٹ ہے، یہ ایک این جی او ہے جو کہ پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے اور ان کی ریسرچ کافی بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی ان انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان میں سیاسی جماعتیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی باتیں کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں شفافیت اور جمہوریت نظر نہیں آتی۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے گئے ہیں، یہ اجلت میں انتخابات ہوئے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ متنازع انتخابات ہیں اور آنے والے وقت میں یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے۔ تو وہی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ انتخابات ان کے گلے پڑ جائیں گے اور صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جائے گی۔ اور جناب اب چونکہ معاملہ تو یہاں بھی اچھا نہیں ہے، لیکن عدالتوں میں صورتحال ان کے لیے کچھ اچھی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کا جو سائفر کیس ہے، یہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا، یہ آج پھر اڈیالہ جیل میں زیر سماعت تھا۔ خصوصی عدالت کے جج جناب ابوالحسنات محمد ذوالقرنین صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی ہے، اور اگلی سماعت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 4 دسمبر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اس میں آج عدالت نے حاضری مکمل کی ہے، اور آئندہ سماعت پر ہوپ فلی کہ جو اس میں چلان کی کاپیاں فراہم کرنے کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد فرد جرم عائد ہوگی، کیونکہ قانونی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ چلان کی کاپیاں فراہم کریں گے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی 5 یا 7 دن دیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ پروسیس آگے بڑھے گا، یعنی کہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تو اگر 4 کو ان کو کاپیاں فراہم کی جاتی ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ 11 دسمبر تک کا وقت ہوگا، 11 دسمبر کو ان کے خلاف جو ہے فرد جرم عائد کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد فردر کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ لیکن آج جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے انسائیڈ سٹوری، کہ آج اڈیالہ جیل میں جب یہ جوڈیشل ٹرائل ہوا اس وقت اندر کیا صورتحال پیدا ہوئی عمران خان صاحب اور جج کے مابین، اسی طرح شاہ محمود قریشی اور جج کے مابین، اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف کے مابین کون سے گلے شکوے اور مکالمہ جات ہوئے ہیں، یہ ہے اصل آج کی انسائیڈ سٹوری۔ اور اس کے بعد وہ 30 ارب کی بھی ہے۔ تو جناب علی، ایک تو شاہ محمود قریشی کا میں آپ کو بتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو شکوہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو سیکیورٹی کا کبھی کوئی ایشو رہا ہی نہیں ہے، میں تو جب بھی عدالت نے بلایا میں تو بھائی اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا تھا اور آ جاتا تھا، تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے میرا جیل میں ٹرائل کیوں رکھ لیا؟ تو یہ تو میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی میرے وکلا کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور جو ہمارے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو جس پر عدالت نے ان کو مطمئن کیا، انہوں نے کہا جی آپ کے وکلا آ سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، لوگوں کو بھی دیکھیں، ہم نے اوپن ٹرائل رکھا ہے، یہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہ بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی موجود ہیں۔ ہاں، میڈیا کے مخصوص لوگوں کو اجازت دی گئی، 3 4 5 سے میرا خیال زیادہ نہیں تھے، اور جو عام افراد وہاں پہ گئے ان پر بھی عمران خان اور ان کے وکلا شاہ محمود قریشی اور ان کے وکلا یعنی کہ جو پارٹی ہیں ان کو اعتراض تھا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں۔ تو خیر آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ریفائن ہوتی جائیں گی اور لوگ جو ہیں وہاں پہ جا سکیں گے، لیکن جو وہاں پہ جائے گا اس کو بڑی تہذیب کے دائرے میں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ جیل کے اندر ٹرائل ایسا نہ ہو کہ جیل چ گیا پھر جیل ہی رہ جائے۔ تو جناب
شاہ محمود قریشی صاحب کا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا شکوہ بھی تھا، وہ عمران خان اور تحریک انصاف سے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں غریب آدمی ہوں۔ اچھا، یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو ماڑا بندہ، خان صاحب تو بڑے لیڈر ہیں، بڑے پاپولر ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے مقدمات لڑنے کے لیے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں، لوگ ان کے مقدمات کی فیس لیں نہ لیں اس سے وہ میٹر ہی نہیں کرتی، لوگ تو ان کی قربت چاہتے ہیں، لیکن میرا تو وکیل ہی کوئی نہیں بنتا اور میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، تو مجھے تو جناب تحریک انصاف اگر عمران خان کے وکلا کو یہ فیس دے رہی ہے تو میرے وکلا کو بھی تحریک انصاف فیس دے دے۔ اچھا، یہ شکوہ بنیادی طور پہ بنتا تو خان صاحب سے، لیکن وہ عدالت کو بتا رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا آکھاں دھی نو تے سناواں نو نو، یہ ایسے ہی کیا انہوں نے، اور خان صاحب وہاں پہ خاموش کھڑے رہے ہیں۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جی پارٹی جس طرح عمران خان کے کیسز کا ڈیفینڈ کر رہی ہے میرا بھی کرے اور مجھے بھی یہ جو قانونی معاونت ہے فراہم کرے، اور دوسرا وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ بھائی خان کو بڑا پیسہ ہے، کیونکہ خان نے لٹ مار مچائی ہے، میں نے تو لٹ مار نہیں مچائی۔ یہ القادر میں توشہ کی گھڑیاں چوری کرنے میں اور لوگوں سے مہنگے مہنگے تحائف لینے میں، یہ 5 اور 7 کیرٹ کی اور 3 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھیاں لینے میں عمران خان اور بشرا بی بی ملوث ہیں۔ میں نے تو نہ کوئی ہار لیا، نہ انگوٹھی لی، نہ کوئی پیسہ لیا، نہ کوئی پلاٹ لیا، تو لہٰذا میں غریب آدمی ہوں۔ تو وہ ایک طرح سے یہ بتانے کی میرا خیال کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ کیا پارٹی ان کا ساتھ دیتی ہے، عمران خان اپنا وہ جو چوری کا مال ہے اس میں سے کچھ ان کے لیے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، جو تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور جناب آج عمران خان بھی جو ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نا اپنا ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہے، عدالت کے سامنے یہ چیز عیاں ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج وہاں پہ جو شکوہ کیا، انہوں نے ایک بکری اور شیر کی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جناب علی ہمارے خلاف کیسز قائم کر دیے گئے ہیں اور ہمیں جیل میں بند کر دیا گیا ہے اور ہمیں بکریوں کی طرح یہاں پہ رکھا گیا ہے اور وہاں سے نواز شریف کو بلا لیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ جھوٹا شیر ہے، یہ جو خود کو شیر کہتا ہے نا، یہ جھوٹا شیر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بکریوں سے گیا گزرا ہے، اور آج خان نے خود تسلیم کر لیا کہ میں بکری تے نواز شریف شیر۔ اور یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہے، ان کو نواز شریف فوبیا ہو چکا ہے، اور فوبیا جو ہے وہ ایک دماغی مرض ہے۔ اگر یہ کسی کو لاحق ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے پھر اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے کسی پاگل خانے میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی وہاں پہ جو ہے وہ کنسلٹنسی کی جاتی رہے، اور ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو ذرا یہ خوف بھی نکلتا جائے اور وہ نارمل زندگی کی طرف آ جائیں۔ لیکن نواز شریف جس طرح سے واپس آئے ہیں اور جس طرح سے وہ پلس ہو رہے ہیں اور یہ بندہ مائنس ہو چکا ہے، اب ان کا خوف جو ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بکری اور شیر کی کہانی سنا کے عمران خان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ یہ مکمل طور پہ دماغی طور پہ جو ہے فارغ انسان ہے۔ اور اب جناب آخر میں وہ 30 ارب کی چوری وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ 30 ارب کی چوری کی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اربوں کھربوں پتی لوگوں نے کی ہے جناب۔ ایک رپورٹ ہے جو کہ FBR کی انٹیلیجنس فورس کی ہے، اور اس کے مطابق یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ پنجاب اور سندھ کی شوگر ملز کے مالکان نے ایک سال میں تقریباً 30 ارب روپے کا سیلز ٹیکس چوری کیا ہے۔ وہ سیلز ٹیکس جس کا پیسہ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جانا تھا اور یہ پیسہ غریب عوام کے لیے خرچ کیا جانا تھا، اور یہ اربوں پتی، یہ امیر، یہ عضلوں کے بھوکے امیر ہیں یار، عضلوں کے بھوکے ننگے ہیں، بھوکے ہیں، امیر ضرور ہیں، ان کی جیب میں پیسہ ہے لیکن ان کے دل بڑے چھوٹے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اس عوام کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں، اور چوری کرتے ہیں۔ کوئی غریب پھڑیا جاوے نا چوری کردہ، اگر کوئی غریب آٹا چوری کرے نا 2 کلو تو اس کو وہاں پہ جوتے بھی مارتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں اور جیل میں بھی ڈالتے ہیں۔ اور ان امیروں کا کیا ہے کہ یہ اربوں روپے کی چوری کرتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ اب ان کے خلاف یہ رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ جناب FBR نے کارروائی کا آغاز کیا ہے، مقدمات بھی درج ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اب پتہ نہیں یہ مقدمات درج ہوں گے، یہ تو مجھے لگتا ہے گرفتاریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ مجھے خدا کی قسم کنفرم نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوں گی، اور ان کو سزائیں بھی مجھے نہیں لگتا ہوں گی، کیونکہ یہ وہ جو 30 ارب بچایا ہے وہ جو جناب علی کوئی مجموعی طور پہ انہوں نے کوئی ایک 50 لاکھ یا 1 ارب لانا ہے تو بچ کے گھر چلے جانا ہے۔ یہ ہے میرے ملک کا اصل چہرہ، یہ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کہ یہ جو امیر بھوکے ننگے ہیں نا، ان کو پکڑ کر ان سے پیسہ نکلوا کر غریبوں پہ لگا دیں، پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور ان امیروں سے نکلوائیں، غریب کو ریلیف دیں، وہ آپ کو دعائیں بھی دے گا اور پاکستان ترقی بھی کرے گا، کشکول خود بخود جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔